अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सिद्दीक़। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक बार फिर 9 मई के जो मुलज़मान हैं उनको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इयादा किया गया। कहा गया कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनके खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क जो है वो साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल होता रहेगा। एक तरफ 9 मई के मुजरिमान की बात हो रही है तो दूसरी जानिब जो है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से जो है वो बानी PTI को 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से नाकाफी शवाहिद की बिना पर जो है वो बानी PTI को बरी किया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आज वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत भी जो है वो काबीना का इजलास हुआ और इसमें जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से कंटोनमेंट के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने समय जो है वो चंद अहम जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर भी बात की गई है। ये भी डिबेट का हिस्सा होंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि नून लीग की जो इत्तेहादी जमात है इस्तेकाम पार्टी, उन्होंने पंजाब काबीना में शामिल होने का फैसला कर लिया है और इसके साथ साथ जो है वो 2 वजारतें भी मांग ली हैं। नून लीग ने जो है वो 1 वजारत देने का इंदिया भी दे दिया है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, इस पर भी बात होगी। ये तमाम तर मौज़ूआत जो है वो हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात होगी जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि जो 9 मई के मुजरिमान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा क्योंकि ये जो शफाफ, अदालती, कानूनी कार्रवाई के बगैर जो है मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल होता रहेगा। क्या अच्छा, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि ये फॉर्मेशन कमांडर्स की आप समझें कि ये जो थी कॉन्फ्रेंस थी और ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होती है या बहुत अहम मीटिंग होती है अगर इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से देखा जाए। उसकी वजह यह है कि आर्मी के रैंक्स के अंदर टॉप रैंक से लेके बॉटम तक जो भी बात जाती है या नीचे से ऊपर आती है उसके अंदर ये बड़ी क्लीदी एक इसका रोल होता है। डिसीजन मेकिंग तो डेफिनेटली वो कोर कमांडर के अंदर होता है जो कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो होती है इसके अंदर एक तो कोर कमांडर सारे होते हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तमाम जो होते हैं फिर यहाँ जो भी गुफ्तगू होती है यूँ समझ लें कि ये रेसिप्रोकल होती है, नीचे से चीज़ें ऊपर आ रही होती हैं, ऊपर से नीचे जारी होती हैं। तो जो जनरल एक पॉलिसी बनती है जिसके ऊपर जाके कोर कमांडर जाके फैसला करते हैं, अच्छा वो एक जनरल आप ये समझ लें कि नीचे की तरफ भी जो चीज़ें भेजी जाती हैं जो कोर कमांडर्स की तरफ से या आर्मी की क़यादत की तरफ से, उसके अंदर ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग है ये बड़ी अहम होती है क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें वो लेते हैं वो फिर आगे आर्मी के पूरे रैंक्स में फैलती हैं, हर तरफ ये जाती हैं, नीचे जो सिपाही सरहद पे खड़ा उस तक पहुँचती हैं। तो इसके अंदर आप ये समझे पॉलिसी मेकिंग होती है और तमाम पहलुओं के ऊपर बात की जाती है किसी भी इशू के ऊपर। इस वक्त चूँकि आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है 9 मई का, तो 9 मई के मुख्तलिफ पहलू और फिर इसके अंदर जो है एक माइंड सेट जो तैयार होता है आर्मी के अंदर, जो माइंड सेट पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, या समझे एक ऑर्डर जो है या जिसको एक लाइक माइंडेड जितने भी लोग होते हैं या एक पॉइंट पे चीज़ों को लाया जाता है तो उसमें इसका एक कलीदी रोल होता है। अच्छा, इससे पहले आपको पता होगा कि चूंकि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं और ख़ासतौर पर बानी PTI की शख्सियत जो है उसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ जो देखने में आती है कि माजी के अंदर इनको लाने के अंदर भी जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट थी उनका एक बहुत बड़ा रोल था। सही। और एक खुद जो है बानी PTI भी उस वक्त बाजवा साहब की बड़ी तारीफ़ किया करते थे, वो भी इनको साथ लेके रखते थे और हर तरह गवर्नमेंट चलाने के हवाले से बाजवा साहब की जो वीडियोस भी लीक हुई या जो उनकी ऑडियोज़ लीक हुई उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो उसको हर तरह मदद करने की कोशिश की, चलाने की कोशिश की, उन्होंने अपने लोगों को ये बातें बताई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक माइंड सेट उस वक्त जो था फौज के अंदर जो है या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एक माइंड सेट था, एक बहुत बड़ा माइंड सेट इमरान खान साहब जो बानी PTI उनके साथ भी था। सही। 9 मई के वाक़यात के बाद अब नीचे जो वो माइंड सेट है उस माइंड सेट को ज़ाहिर बात है ऊपर की क़यादत ये बताती है जब 9 मई के वाक़यात दिखाती है और फिर उन्हें बताती है कि आप ये बताएं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर जाकर फिर सारों का एक पॉइंट ऑफ व्यू एक हो जाता है, वो ये है कि 9 मई के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे और जब हुए हैं तो फिर इसमें जितने भी लोग शामिल हैं जिन्होंने मदद की है, जो सपोर्टर्स हैं, जो हामी हैं और जिन्होंने भी कोई रोल प्ले किया है, जिन्होंने प्लानिंग की है, एक मौक़िफ़ बनकर आपकी फॉर्मेशन कमांडर्स का सामने आता है या आपके कोर कमांडर्स का आता है या आपकी आर्मी की क़यादत का आता है कि जनाब फिर इनको सज़ा होनी चाहिए। अब सज़ा कैसे होगी? एक तो ये है कि वो खुद पकड़ के कोई सज़ा देते हैं, आर्मी कोर्ट्स तो अब तो वो तो नहीं है, लेकिन अदालतों की तरफ से ये होना है।
تو اب عدالتوں کے اندر جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. وہاں پر جو پوائنٹ آف ویو آج آیا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ملک کے اندر جو ایک افراتفری پھیلے گی ڈیفینیٹلی. جب 9 مئی کے واقعات, اتنے بڑے واقعات کے لوگوں کو جب سزائیں نہیں ملیں گی تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ آنے والے دنوں میں ظاہری بات ہے جب وہ جیلوں سے باہر آ جائیں گے تو وہ پھر اور مزید افراتفری پھیلائیں گے, ملک کو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ ان کو پہلے بھی سزائیں نہیں ملی. جی انصر صاحب, آپ نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کو لانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کردار تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتیں گرانے اور بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. پاکستان جیسے ملک اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ایک رول ہوتا ہے, اور یہ آج کا نہیں ہے کہ ابھی ہوا ہے. یہ لاگ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہتی رہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, لیکن وہ حصہ لیتے ہیں. اور پاکستان جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیسکلی ایک ویلفیئر اسٹیٹ سے زیادہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, تو وہاں پر آپ کے جو ادارے ہیں ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے. جب آپ 9/11 کے بعد جس کی چاہے حکومت بنا دے اور جس کی چاہے حکومت سے نہیں, آپ پہلے وہ ان حالات کو آپ دیکھیں جس حالات کے اندر آپ کا ملک ہے. 9/11 ہوتا ہے اور آپ کے لیفٹ کے بارڈر کے اوپر آ کر آپ کی نیٹو فورسز بیٹھ جاتی ہیں, اور سیکنڈ کے آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹ کے اوپر مشرق کی طرف آ کے جب آپ کی دوسری بھارت جو ہے وہ آ کے روز جو آپ کے ساتھ کرتا ہے, اور پھر افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ایران سے جیسے آج بھی بندے ہلاک ہوئے ہیں. اور پھر اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو انڈیا ہے وہ آپ کی ابتدا سے ہی پاکستان کو نہیں مان رہا, اور چونکہ وہ نہیں مانتا پاکستان کی ایگزسٹنس کو, تو اس لیے وہ اس کی سازشیں ہیں, پھر جنگیں ہیں. تو یہ ایک رول جو ہے آپ کی عسکری اداروں کو وہ دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت ایک زیادہ اڈاپٹ کرنا پڑ گیا, کیونکہ ان کو وہ لڑائی لڑنا پڑ گئی ہے. اچھا اس لڑائی کے اندر ایک آپ کی پولیٹیکل ایک سیٹ اپ بھی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ملک جو ہے یا تو آپ ڈیموکریسی تو کہتے ہیں, لیکن آپ کی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بھی ہے. سیکیورٹی اسٹیٹ اس طرح کے جو حالات ہیں, جیسے ابھی آپ نے الیکشن دیکھے, اور الیکشن سے پہلے جتنی ٹیررزم پاکستان کے علاقوں میں ہوئی, تو ظاہری بات ہے وہاں پر اچھا اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جتنی بھی ٹیررزم کو مقابلہ کر رہے ہیں وہ ملک سے سرحدوں سے باہر کر رہے ہیں. جب انٹرنل سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کے ان اداروں کی انوالومنٹ اندر کی طرف بھی ہو جاتی ہے. اور پھر ظاہری بات ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں اگر مثلا 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ایک الزام ہے یا جو بات کی جاتی ہے عسکری قیادت کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت باقاعدہ طور پر اس کو انتشاری ٹولہ کہا گیا کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں, اور پھر یہ کہا گیا کہ جو دشمن پاکستان کے ہیں ان کی ایما کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا. پارٹی کو بین بھی جی اس کے اندر ویٹیج بھی نظر آتا ہے جو کچھ ہوا, اور اس میں ان کے موقف میں ایک زور تو نظر آتا ہے. اچھا اب اس صورتحال کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی حکومتیں گرانی ڈیفینیٹلی اگر, اور بہت سارے ممالک میں ایسے ہوا, خود بنگلہ دیش جب بنا تھا تو وہاں کیا ہوا, مکتی بانی بنی, وہ پولیٹیکل ایک جماعت تھی, وہ مکتی بانی کی بعد میں شکل اختیار کر گئی, اور پھر جو وہاں پر ہوا ملک 2 ٹکڑے, اس کے اندر وہ ایک پورا رول ہے. تو وہ رول یہاں بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے اندر پولیٹیکل جماعتیں جو ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹک جماعتیں ہوتی ہیں, ان کا ایک رول ہوتا ہے. ڈیموکریٹک جماعتیں اگر ہوتی ہیں تو ان کی خاص ڈومین ہوتی ہے, اس ڈومین سے باہر نہیں آپ جا سکتے. ایک کسی حد تک تو آپ کراس کر سکتے ہیں, لیکن جہاں آپ عسکری ونگ کی طور پہ چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ڈیل اور طرح کیا جاتا ہے. پھر کیونکہ آپ سمپلی کو مظاہروں سے کام نہیں چلا رہے, آپ تو آگے چلے گئے نا, آپ نے تو جلاؤ گراؤ کر دیا, آپ فائرنگیں کر رہے ہیں, تو یہ پھر ایک پولیٹیکل رول بھی آپ کا بدل جاتا ہے. یہ لگا بات ہے کہ پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نہیں تھے جی, ہم کوئی اور لوگ تھے یہ سب کچھ کروا رہے تھے, لیکن بہرحال ایویڈنسز بھی ہیں. تو اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہے نا. اب ان کا تو یہ تھا کہ ہم ان کو لائے تھے یا ہم نے ان کی سپورٹ یہ کی تھی کہ یہ معاملات کو درست کریں گے, لیکن جب انہوں نے معاملات کو درست نہیں کیا بلکہ الٹا, اور پھر جب اقتدار سے نکلے تو ریئیکشن دیا انہوں نے بہت زیادہ. جب ایک تو کام نہیں کر سکے اور پھر اس ریئیکشن میں انہی اداروں کو کیا, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا لیکن اس میں اب ایک بڑا مسئلہ مصباح یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کو فارمیشن کمانڈرز کی یہ والی میٹنگ, اور اس سے پہلے کور کمانڈرز کی میٹنگ جو ہوئی, اس کے اندر یہ بات کی گئی کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں یا جنہوں نے اس کا پلان بنایا ہے سب کو سزا دی جائے گی, اور قرار واقعی سزا دیے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ آج ہی بانی پی ٹی آئی جو ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے سرخیل ہیں, اور جو کچھ بھی ہوا اس دن اس کو لیڈ وہ کر رہے تھے, کیونکہ سارا ان کی ایما پر ہوا اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے, اور ساری چیزیں جو بھی اگر آپ چلان بھی پڑھیں تو وہ ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود 9 مئی کے واقعات, 2 واقعات کے اندر ان کی آج عدالت نے بیل لے لی, سیشن کورٹ نے, اور وہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ ہے, اور یہ شہزاد ٹاؤن کا کوئی علاقہ تھانہ جو ہے وہاں سے پہ یہ جو مقدمات 2 درج ہوئے تھے ان میں ان کی بیل ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں, جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف آرمی قیادت جو ہے یا عسکری قیادت جو ہے
اس کا بڑا واضح موقف ہے. دوسری طرف عدالتیں جو ہیں وہ بیل لے رہی ہیں. اچھا اگر میں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ کہوں کہ چلے ان پہ بہت سارے مقدمات ہوں گے, لیکن اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں جا رہے ہیں, یہ تو 9 مئی سے ریلیٹڈ ہی ہے جس میں 2 کیسز جو ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں نکلتے چلے جا رہے ہیں اور اگر چند مقدمات ان پر اور بھی ہیں تو اس میں نکل جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا سرخیل آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس بندے کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا, جو ماسٹر مائنڈ ہے سارا, اور اس نے سارا امپلیمنٹ کیا اس ایجنڈے کو, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بیرونی ایجنڈا تھا اور پاکستان میں امپلیمنٹ کیا, پاکستان کی جگ ہزائی ہوئی, پوری دنیا میں بہت زیادہ ایک سمجھے کہ عزت جو آپ کی اس کو ٹارنش کیا گیا, ایک امیج جو آپ کے فوج کے ادارے کی وہ ٹارنش کی گئی. تو اس کے اندر جو بندہ ماسٹر مائنڈ تھا اس کی آرام سے عدالتیں بیلے لے رہی ہیں. اب اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پھر کیا استغاثہ نے جو بھی کیس تیار کیا آپ کے اداروں نے, کیا وہ کیا بڑے نالائق ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں وہ اتنے عرصے سے اکٹھے کر سکے. جو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں اس میں بڑا واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ شواہد ناکافی ہیں. دیکھیں عدالتوں نے شواہد پہ چلنا ہے, یہ بھی میں آپ کو عدالتوں نے تو شواہد پہ چلنا ہے. اچھا اس میں ایک پہلو یہ آ جاتا ہے کہ پھر کیا یہ جو جنہوں نے یہ سارے کیس تیار کیے, استغاثہ پورا تیار کیا, چلان لا کے پیش کیا, تو پھر اس کا مطلب اس میں کچھ بھی نہیں تھا, تو یہ اتنا عرصہ کیا کرتے رہے. اور پھر یہ جو جنہوں نے چلان پیش کیا سب سے پہلے ان کی پرفارمنس دیکھنی چاہیے. اس میں محض پولیس نہیں تھی, اس کو باقاعدہ طور پر باقی ادارے بھی کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. تو یہ اتنے آپ سمجھے جو ہیں انوردی ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ چلان بھی پیش نہیں کر سکے. جیسے آج کہا گیا کہ جو ہے وہ ثبوت ناکافی تھے, جس کی بنا پہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو 2 کیسز میں بری کر دیا گیا. اسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں, اگر وہ ایک تو ایگزامپل آج سامنے کھل کے سامنے آ گئی, ظاہر سی بات ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا تو اس کو مینوان تسلیم کیا جائے گا. اسی طرح اگر باقی جو اس سے ریلیٹڈ 9 مئی سے ریلیٹڈ جو کیسز بنائے گئے ہیں, اگر اس میں یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر 9 مئی کا بیانیہ تو دم توڑ گیا. نہیں, دم نہیں توڑتا. پہلے یہ ایک لفظ ہے کہ دم توڑ گیا, دم نہیں توڑتا کوئی چیز کا. بعض اوقات کیسز میں بیل بھی ہو جائے تو دم نہیں توڑتا, چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں آگے. بڑی ماسٹر مائنڈ کو ریلیف ملا نا, مطلب ریلیف نہیں ملا, میں نے وہ کہا ماسٹر مائنڈ کو ریلیف کیوں مل رہا ہے. ایک دیکھیں ایویڈنسز کچھ تھوڑا سا ان کو حالات اور وقت کی جو نزاکت تھی اس میں ان کا تھوڑا سا بانی پی ٹی آئی کو تھوڑا فائدہ پہنچ گیا, باقیوں کو یہ فائدہ نہیں پہنچے گا. وہ فائدہ کیا ہے؟ اچھا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو ریلیف مل گیا, اس کو فائدہ پہنچ گیا, جو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے کہنے پہ ان کو ریلیف نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی وجہ تو جس نے کروایا اس کو سزا ملنی چاہیے. میں وہی بتانے لگا. ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. جو ایکٹ ہوتا ہے نا, مثلا کوئی ایکٹ ہوا ہے, کوئی کرائم ہوا ہے یا پرسیکیوشن کسی کی گئی ہے, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک نے موقع پہ کیا, صحیح, دوسرے نے ساتھ دیا, اور تیسرا جو تھا جی ایک بندہ وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے ماسٹر مائنڈ تھا, وہ پیچھے سے اس نے کہا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں دفعات لگتی ہیں مختلف قسم کی. اب جس نے کروایا اس پہ 109 لگے گی, ٹھیک ہے, 109 ہے کہ آنت جو مجرمانہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا باقی جو ہے ایک نے ایکٹ موقع پہ کر لیا. اچھا پاکستان کے اندر جو 109 ہوتی ہے نا, اس کو پروو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک تو پہلی بات ہے کہ تھوڑا سا فائدہ ان کو یہ بھی مل گیا کہ 109 کو, کیونکہ وہ 109 میں ہے یا کچھ اور بھی دفعات ہوں گی تو وہ 109 سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو ان کو اس میں فائدہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ایک ان کو تھوڑا سا فائدہ یہ بھی پہنچ رہا تھا کہ اس وقت وہ جیل میں تھے. وہ اگر وہ ماسٹر مائنڈ بھی تھے یا اس سے جانے سے پہلے انہوں نے سب بتا دیا تھا یہ سب کچھ کر لیں, تو جو عدالتیں ہوتی ہیں اس میں اس کیس کو پروو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ان کی جو ایک سمجھ لیں کہ 109 کی وجہ سے جو باقی لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو یہ فائدہ نہیں پہنچے گا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ موقع پہ تھے, جیسے موقع سے انہوں نے جلوس نکال رہے تھے, وہ موقع پہ تھے جہاں واقعات ہو رہے تھے, ان کو نہیں پہنچے گا. اچھا ان کو ذرا 109 کا سمجھ لیں, اس تناظر کے اندر کچھ ایسی دفعات بھی لگ جائیں جو 109 سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس میں ان کو وہ فائدہ پہنچ رہا ہے جو بانی پی ٹی آئی ہیں. اچھا بانی پی ٹی آئی اس وقت موقع پہ جیل میں بھی تھے, اس لیے ان کے خلاف چیزوں کو اسٹیبلش کرنے. اچھا اس سے ریلیٹڈ تو جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں صاحب, تو پھر اس میں تو وہ تھے تو وہ جیل میں ہی, بانی پی ٹی آئی تو اس وقت نہیں تھے نا وہاں پہ موجود. بانی پی ٹی آئی کے جو مختلف کیسز ہیں ان کی مختلف نوعیت ہے, سارے کیسز جیل سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. جیل سے ریلیٹڈ ہے یہ والا 9 مئی والا خاص طور پہ, کیونکہ اس وقت 9 مئی میں وہ جیل کے اندر تھے, تو ظاہری بات ہے بہرحال پھر بھی اس کو اسٹیبلش بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو تھوڑا سا انہیں ٹیکنیکل فائدہ پہنچا. اچھا اب بات یہاں بھی نہیں ختم ہو جاتی, ابھی ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے, انہوں نے بیل دے دیا, کیونکہ جو مجھے موڈ نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کی جو مقتدر حلقے ہیں, جو آپ کی گورنمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو صاحب ہیں یا جو بانی پی ٹی آئی وہ جیل سے باہر آئیں, اور 1.5 سال مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے
کچھ تیاری ہو رہی ہے نئے کیسز کی بھی. اچھا بالکل جی, وہ نئے کیسز کی بھی تیاری ان کے اوپر ہو رہی ہے, اور پرانے کیسز کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ پھر جا کے آگے نئے وہ تو کورٹس تقریباً ایسے صاحب وہ 200 کے لگ بھگ وہ کیسز ہیں, اور اس میں سے ابھی تقریباً کافی زیادہ کیسز ختم بھی ہو رہے ہیں. ایک جانب تو ایک طرف تو کیسز ختم ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے کیسز کی تیاری ہو رہی ہے. اس کی وجہ دیکھیں نا, اب اگر وہ ماسٹر مائنڈ بھی ہیں اور کسی وجہ سے قانونی لکنوا کی وجہ سے, لکونا جو ہے اس کی وجہ سے وہ بچ بھی جاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے, اگر آپ ویسے دیکھیں تو ظاہری بات ہے لیڈ تو وہی کر رہے تھے. تو اگر وہ کسی قانونی کمی کی وجہ سے, خامی کی وجہ سے ان کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے, تو پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ استغاثہ کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس یا مقتدر حلقوں کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ ہائر کورٹس کے اندر اس کیس کو چیلنج کرتے ہیں. جو بیل لی گئی ہے سیشن کورٹ نے لیا, وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی, وہ وہاں سے کینسل ہو سکتی ہے, پھر آگے سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی, اگر 2 کیسز میں بیل ہو بھی گئی, ایک تو پہلو یہ ہے کہ ایک طرف ایک بیانیہ ہے, ایک طرف ایک پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا ہے, دوسری طرف کورٹس لے رہی ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ اپنا ایک زور لگائیں گے, لیکن ظاہری بات ہے کورٹ نے استغاثے پہ چلنا ہے, اس نے ایویڈنس پہ چلنا ہے کہ استغاثہ کیا آیا ہے, ایویڈنس کیا آئی ہے, اس کو دیکھ کے اس نے فیصلہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہائر کورٹ بھی کہے, اس کو مینٹین کرے کہ ٹھیک ہے جی یہ بیل ٹھیک ہوئی ہے, سپریم کورٹ بھی اس کو مینٹین کر لے. وہ تو انہوں نے تو چلنا ہے ایویڈنس پہ. اب بات آتی ہے کہ جس نے کیس تیار کیا ہے, کیا اس نے اتنا کمزور کیس تیار کیا کہ اتنی آسانی سے سیشن میں بیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں کیوں اچھا باہر نہیں آ سکتے, کیسز اتنے زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر بیلیں ہوتے ہوئے ان کو نکلتے ہوئے ایک لمبا عرصہ چاہیے. 1.5 سال تو معمولی بات ہے نا ان کیسز میں, سمجھے کہ بیلیں ہونی بھی شروع ہو جائیں تو 1.5 سال کہیں نہیں گیا. دوسری بات یہ بہت جلدی ختم بھی ہو جاتے ہوتے ہیں, ہم نے ایگزامپل بھی اس کی دیکھی ہے. دیکھیں نا, وہ تو میں نے پھر وہی کہا نا کہ وہ تو صورت میں ہمیں ماضی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, یہ ماضی کے اندر ہے. دیکھیں وہ کیسز ختم بھی ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ختم ہوتے. دیکھیں نواز شریف صاحب اگر کسی معاہدے کے تحت باہر بھی گئے تھے یا ان کو خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر باہر بھیجا گیا بیماری کے لیے, لیکن ان کے کیسز کو ختم واپسی پہ سارے کیسز ایک دم نہیں, ٹائم لگا نا. اس سے پہلے بڑا محدود سا ٹائم تھا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لمبا دورانیہ. نہیں, ان کے کیسز کچھ پہلے کے بنے ہوئے تھے نا, اور محدود ٹائم نہیں ہوتا, کچھ کیسز میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹائم جو ہے نا وہ تو لگتا رہے گا, وہ ٹائم جو ہے نا وہ جو ہے ابھی لگتا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی جو ٹون ہے اس وقت, ایک تو اس میں ہم ذرا پریکٹیکل چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں. پریکٹیکل چیزیں یہ ہیں کہ ایک طرف کورٹ ان کو بیل دے رہی ہے, دوسری طرف آپ کی عسکری قیادت کا ایک موقف ہے, ایک گورنمنٹ کا موقف ہے. ایسی صورتحال کے اندر ایک پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے, ایک پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے. اچھا, پھر دوسری بات ہے کہ اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو کیا باہر آنے کے بعد وہ اپنا جس انداز میں اپنی سیاست کر رہے ہیں کیا اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ وہ ایسا تو نظر نہیں آ رہا. جب وہ نظر نہیں آ رہا تو ایسی صورت کے اندر, صورتحال کے اندر جو ملک کے اندر پھر سے ایک افراتفری ہوگی. جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنا ایجنڈا لے کے چلیں گے, وہ اپنی چیزیں لے کے چلیں گے. تو ایک ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے جو کہ میرا خیال ہے نہ تو اس وقت پاکستان کی عسکری قیادت افورڈ کرنا چاہتی ہے, نہ ہی گورنمنٹ افورڈ کرنا چاہتی ہے. اس صورتحال کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ادھر سے یہ پوری کوشش کی جائے گی کہ ابھی 1.5 سال 2 سال ان کو باہر نہ آنے دیا جائے. تو اس میں گورنمنٹ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, وہ بہت سارے کیسز. اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ پھر بھی ایک افراتفری کی سچویشن تو ہے نا, جسے آپ سیاسی عدم استحکام کہہ لیں, اس کی صورتحال تو ابھی بھی برقرار ہے, چونکہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا جو میس ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے. تو جب تک اپوزیشن جو ہے وہ اپنا وہ والا کردار ادا نہ کر سکے جو کہ اس کے کرنا چاہیے, اور حکومت بھی اسی افراتفری کا شکار رہتی ہے, ملک عدم استحکام کا شکار رہتا ہے. کئی دہائیوں سے اس طرح چلتا آ رہا ہے. جیسے اب پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی 4 سال کی, تو اس وقت کی اپوزیشن بھی یہ سب کچھ کر رہی تھی. عدم استحکام تو اس وقت بھی تھا, پریشانی تو اس وقت بھی تھی. آخر اس کے نتیجے میں خان صاحب کو جانا پڑا, ان کی گورنمنٹ کو جانا پڑا. وہ تو اس وقت بھی چیزیں چل رہی تھیں. جب یہ آئے ہیں تو ان کی بھی چیزیں چل رہی ہیں. یہ چیزیں پاکستان کی جو پیچھے سیٹ اپ آ رہے ہیں پچھلے اگر آپ 2 دہائیاں دیکھیں اسی طرح چل رہا ہے. ایک گورنمنٹ میں آتا ہے, دوسرا اس کی مخالفت میں اپنی پوری موومنٹ چلاتا ہے, اس کو اتارنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے. وہ پیپلز پارٹی تھی تو نون لیگ کرتی تھی, نون لیگ کرتی تھی تو پیپلز پارٹی کرتی تھی. پھر جب وہ دونوں کٹھے ہوئے تو پی ٹی آئی آ گئی, پھر انہوں نے مل کے پی ٹی آئی کو گرا دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کو اسی صورتحال کے اندر آپ نے گورنمنٹ چلانی ہے. اور اس میں یہ کہنا کہ جی سیاسی انتشار ہے, تو سیاسی انتشار تو آپ کا ملک جو ہے پچھلی 2 دہائیوں سے فیس کر رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ایک 9 مئی کا ایک بیانیہ ہے, 9 مئی کے بیانیے کے اندر اگر لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پوائنٹ آف ویو اس وقت آپ کی عسکری قیادت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ وہی لوگ جب آ جائیں گے, باہر آ جائیں گے, اقتدار میں آ جائیں گے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی اپنے اسی ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھیں گے. تو وہ ایجنڈا تو ملک کے لیے بڑا مہلک ہے.
کیا اس طرح ہزاروں پہ حملے ہوں گے؟ کیا انہوں نے معذرت کر لی, معافی مانگ لی, انہیں اس کی سزائیں دیکھیں سزائیں دیے وہ کہتے ہیں جو ہم نے کیا نہیں اس کی معافی کیوں مانگے ہیں؟ وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا. تو پھر اگر سوال تو پھر وہی ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ مجرم ہے تو پھر سزا دی جائے. ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور اس میں ابھی کیسز میں کہاں, ابھی تو وہ بری ہو گئے 2 کیسز میں. پاکستان کے اندر آپ کو کیا مطلب ہے, آج آپ پکڑے گئے FIR دوسرے دن سزا مل جائے؟ یہ تو ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے, سزا ہونی چاہیے. عدالتوں نے دینی ہے نا, عدالتیں تو بری کر رہی ہیں, وہ تو سزا نہیں دے رہی. وہ کچھ کیسز میں دے رہی نا, سب میں تو نہیں بری کر رہی نا. 9 مئی کے 2 مقدمات میں بری کر اور بہت سارے مقدمات ہیں. میں نے کہا صرف 2 میں ہوئی ہے ابھی, ٹھیک ہے. اس میں وہ کیا شہزاد ٹاؤن والے میں نا, ہو سکتا ہے وہاں ایویڈنسز ان کے پاس اس طرح اسٹرانگ نہ ہو. جو باقی جیسے لاہور کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے, اور علاقوں میں جو کچھ ہوا سب کچھ ہوا, جو پنڈی میں ہوا تو ہو سکتا ہے اس میں نہ ان کو سزا ملے. تو یہ تو ہوتی ہے کیس ٹو کیس, اس کی ایویڈنس پہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کیس میں کیا ایویڈنس آئی تھی, اس میں کیا ایویڈنس آئی تھی. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں چلیں گی, اور ابھی مجھے باہر آتے نظر نہیں آ رہے. صحیح ہو گیا. پریس کانفرنس کی جاتی ہے جو کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, اس میں بھی بار بار جو ہے وہ اسی جماعت کا ذکر کیا جاتا ہے, مخصوص جماعت جسے بھی PTI کہہ لیں. ایک ہی جماعت کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا اور ساری سچویشن. لیکن دوسری طرف معاملات کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. قوم ابھی 9 میں سے آگے بھی کچھ سننا چاہتی ہے. نہیں, قوم نہیں سننا چاہتی. ابھی آپ کہتے ہیں وہ سزائیں سننا چاہتی ہے, تو پھر سزائیں PTI کے لوگ سننا چاہتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, قوم نہیں سننا چاہتی. دیکھیں یہ جو کلیم ہے نا قوم کا, یہ کلیم بڑا غلط ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ کلیم ہے, پارٹی ہے, اس کے فالوورز ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہوگا. لیکن اب ضروری نہیں کہ جو نون کے ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے, پیپلز پارٹی کی بھی اس ملک میں بہت بڑی تعداد ہے, اور جماعتوں کے بھی حصے ہیں, تو ہر ایک کا اپنا ایک چنک ہے. ہر کوئی کلیم کرتا ہے جی قوم میرے ساتھ ہے. قوم تو دیوار کے ساتھ ہے, دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, تو قوم تو ان کے ساتھ نہیں ہے. قوم تو بیچاری مہنگائی میں پس رہی ہے, اس کو تو بجلی سستی چاہیے. دیکھیں قوم کس کے ساتھ ہے, آپ نے آزاد کشمیر کے اندر نہیں دیکھا قوم کس کے ساتھ ہے. قوم تو بجلی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی, اور قوم نے کسی پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں سنا. وہاں عام لوگ تھے, وہی لیڈر بن گئے, اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے. اور قوم کو تو اس وقت بھائی سستی چیزیں چاہیے, قوم کو بجلی سستی چاہیے. یہ کلیم ہے آپ کا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں. کتنی کسی کی کال پہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے, ایک فالوورشپ ہوتی ہے, وہ ووٹ ڈالنے بھی آتی ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن اس حد تک کہ جی قوم ساری ہمارے ساتھ اور ساری پاکستان کی سڑک, یہ خان صاحب جو ہے تھے بڑی کلیم کرتے رہے. کہیں پہ بھی یہ کوئی 4-5 لاکھ جب احتجاج کر رہے تھے کہیں بھی نہیں اکٹھا کر سکے. 9 مئی کے واقعات ناکام کیوں ہیں؟ اگر 30-35 ہزار سے بھی بندے نکل آتے ہیں, یا 50 ہزار بندہ نکل آتا PTI کی کال پہ, تو اس دن گورنمنٹ چینج ہو جاتی. پھنسے کیوں تھے؟ وہ تو ابھی تک یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جماعت نے تو کچھ کیا نہیں تھا, کروانے والے کچھ اور تھے. دیکھیں کلیم, میں نے کہا جس سے آپ ڈاکو چور کو پکڑ لیں گے نا, وہ یہی کہے گا میں جی اس میں ملوث نہیں تھا. اب ہوتی ہے ایویڈنسز موقع کی, اور وہ ساری ایویڈنسز ان کے خلاف جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی لوکیشنز, ان کی بیان, ان کے سارا کچھ, سزاؤں کا پروسیس شروع ہوا ہے نا. اب یہ عسکری قیادت کی طرف سے یہ بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ یہی بیانات آ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی, وہ ڈیمانڈ یہی ہے کہ کورٹس اس پر لاجیکل فیصلے کریں. کورٹ اگر ان ملزموں کو چھوڑ دیں گے, مثلا یہاں بہت سارے, اب یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں ڈاکو موقع پہ پکڑے جاتے ہیں. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 6 ماہ کے بعد جیلوں سے باہر آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ بہت کم عرصہ تھا, یا 1 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے, اور ایٹ دا اینڈ آج ہم اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ 2 مقدمات میں یہ بتایا گیا عدالت کی جانب سے کہ وہ تو ثبوت ہی ناکافی تھے. 1 سال کا عرصہ گزر گیا, اور جہاں پہ مسئلہ بھی آپ کی ملکی سالمیت کا ہو, اور وہاں پہ سزائیں بھی ابھی تک نہ دی جاتی ہیں, تو پھر وہاں پہ سوالات تو اٹھیں گے نا. آپ کا کورٹ کا سسٹم ہے نا, سزائیں کس نے دینی ہے؟ عدالت نے دینی ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ناکافی ہیں. نہیں, وہ تو 2 کیسز میں کہہ رہی نا. اب یہ ٹوٹل نا اس میں آپ پورٹرے کریں, آپ تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ 2 میں ہوگی تو باقی میں بھی عدالت 1 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے 9 مئی کے اوپر, اور 2 کیسز میں بانی PTI کو بری کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ میں کیا سوال کروں؟ 1 سال جو ہے نا, یہ بڑا منیمم ٹائم ہے آپ کے یہاں کورٹ کا جو سسٹم ہے. یہاں تو فوجی عدالتیں دیتی, تو فوجی عدالتوں نے تو 6 مہینے میں سزائیں دے دینی تھی, تو وہ تو ان سے چھین لی گئی چیز. اور کورٹ نے کہا کہ جی یہ روٹین میں ادھر کیس چلیں گے. ورنہ اگر واقعی سزائیں جو تھی, اسی لیے تو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ملٹری کورٹ سے تو ہوتی, تو اب تک تو سارے کئی اس میں سے ٹانگے بھی جانے تھے. تو اب وہ چونکہ بچ گئے, ان کے نصیب اچھے ہیں نا کہ عام اس عدالتوں میں کیسز چلے گئے. اب یہاں پر نظام یہ ہے کہ یہاں ڈاکو جو ہیں 3 مہینے کے بعد بلیں کرا کے باہر آ جاتے ہیں. ہمارا عدالتی نظام ایسا ہی ہے. اچھا, اس عدالتی نظام کے اندر تو یہاں تو زندگیاں گزر جاتی ہیں, تو بعد میں لوگ مر جاتے ہیں, تو فیصلے آتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ بھی بات ڈیبیٹ کرنی ہوگی کہ آپ کے فیصلے جو بھی ہیں وہ آپ کا پوائنٹس بالکل ٹھیک ہے کہ اسے جلدی فیصلے ہونے چاہیے. اچھا, اگر وہ فیصلے نہیں ہو رہے تو اس کا بھی فائدہ PTI کو مل رہا ہے. فیصلے جلدی ہو جاتے
تو یہ کئی کیسز میں اب تک لٹک چکے ہوتے. اب یہ جو ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے اندر جو لوپ ہولز پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو مل رہا ہے. جیسے اب کیسز میں وہ کچھ میں سے نکل گئے, لیکن اس کا کہنا کہ جی تمام باقی سارے کیسز میں بھی نکل جائیں گے, میرا خیال ہے سب کے ساتھ اس کو ٹیکس نہیں کرنا چاہیے. چونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ انتشاری لوگ ہیں, اور وہ ایک کیس تو نہیں ہے نا ان پہ, یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کی اسلامیت کے خلاف لوگ ہیں. ایسے صاحب ایک بندے پہ نا, یہ تو ہاں جی وہ نہیں آپ سویپنگ ماسٹر مائنڈ ہے نا سر, آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں نا. آپ, میں نے آپ سے پھر کہا کہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں آنی چاہیے. ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے سارے ہی ایسے, نو. ایک خان صاحب کا کیس ہے وہ علیحدہ ہے, باقیوں کا علیحدہ. باقیوں تو میں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ ان کا کیس اگر عدالت میں ہوا ہے تو ان کے ایویڈنسز ہوں گے نا. وہ ایک ادھا بندہ ہے نا, باقی سارے تو اندر ہے نا. دیکھیں حکومت چلا رہے ہیں, وہ نہیں گورنمنٹ میں چلا رہے ہیں, وہ بات ٹھیک ہے. اگر ان کی ایویڈنسز وہاں نہیں ہوں گی وہ تو کورٹ بتائے گی نا کہ انہوں نے کیوں بیل دی, ٹھیک ہے. وہ بانی پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں تو ہو نا, ان کے تو بہت سارے لوگ, ان کے تو فواد چودھری بھی تھے, ان کے تو فواد چودھری بھی تھے, ان کے تو بہت سارے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہنا کہ جی ایک ہی پیرائی میں سب کو لے لینا, میرا خیال ہے یہ غلط ہے. آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ, کیس ٹو کیس چلنا ہوگا. اس میں ایک ہی پوائنٹ میں سارا کر دینا کہ وہ سارے تھے, سارے بری ہو گئے, یا ساروں کے نہیں, سب کے ساتھ نہیں ہوا. 2 کیسز ہیں جس کے اندر ان کا ہوا ہے, اور ابھی باقی کیسز موجود ہیں. اسی طرح ان کے بہت سارے لیک اور کیسز میں ان کے خلاف ایویڈنسز اور ہیں, ان کے خلاف ایویڈنسز اور ہیں. کورٹ نے وہاں ڈیسیژن دیا کہ جی ٹھیک ہے, ان کے پاس شواہد ان کو پورے نظر نہیں آئے, انہوں نے کر دیا. اب ان کا وہ کیس آگے بھی چیلنج ہو سکتا ہے. کورٹ کا سسٹم ہے, اس سسٹم میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن سسٹم کی ناکامی یا سسٹم نہیں, اتنی جلدی فیصلے نہیں کرتے, ایسے اتنی جلدی فیصلے. سسٹم سست روی کا شکار. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم ناکام ہو گیا جی, اب یہ نہیں ہوا تو اگلے دن فلانا ناکام ہو گیا, اچھا جی اگلے دن, ایسے نہیں ہوتا. 1 سال بعد سوال سسٹم کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انصاف جو ہے اس میں ڈیلیڈ ہے. آپ جو بھی فیصلہ کریں, یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کا عدالتی نظام جو ہے اس کو درست ہونا چاہیے, وہ جلدی فیصلے کرے. اچھا جلدی فیصلے, اب اسی لیے تو جو آرمی کورٹ سے اس کا پھٹا تھا کہ آرمی کورٹس میں اس کے فیصلے جلدی ہو جانے تھے, 9 مئی کے واقعات کے ہو جانے تھے اب تک. لیکن وہ وہاں سے اٹھا کے, اب پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ کیونکہ انہوں نے تو زور لگایا تھا, انہوں نے تو جا کے سارا کیا تھا وہاں کے جی آرمی کورٹس میں نہیں ہونے چاہیے فیصلے, تو ان کی اس میں تھوڑی بچت ہو گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اب یہ جو 2 کیسز اس میں آئے ہیں, ڈیفینیٹلی جب بیل ہوتی ہے تو جو پیچھے استغاثہ ہے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیسے نکلیں. اب اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. بیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیشن کورٹ نے کر دی تو اب یہ بیل جو ہے کینسل نہیں ہو سکتی, یہ یہیں پہ کینسل بھی ہو سکتی ہے. ہائی کورٹ میں جا کے ہو سکتا ہے کہ اس ایویڈنس کو وہ دیکھ کے وہ کہیں جی نہیں آپ نے غلط چھوڑا ہے, غلط بیل دیا ہے, وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے. تو سو ایک طرف سے جو ہے وہ برف نہیں پگھل رہی, وہ تو نہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جانب سے بھی سیم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ کریں نا, تو اگر دونوں جانب سے یہی جو ہے وہ رہتی ہے صورتحال, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی کہ ایک سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی ہے, لیکن دوسری جانب وہ معاملات بھی تو دیکھیں. ایک پہلی بات سنیں, یہاں تو معافی ہونی نہیں چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جرم ہے, جو جرم ہے وہ آپ کے قوانین کے مطابق جرم ہے, یہ کوئی اخلاقی جرم نہیں ہے. یہ کرمنل ایکٹس ہوئے ہیں, کرمنل ایکٹس میں معافیوں سے نہیں سزائیں ختم ہونی چاہیے. یہ تو پہلے میں تو اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ وہ معافی مانگے تو یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. اچھا بھی سزا ہونی چاہیے, سیدھی سی بات, اگر ہیں تو سزا دیں, نہیں ہے تو چھوڑ دیں, بات ختم ہوئی. اس میں معافی کیا, یہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا جرم ہے, اگر جرم ہے تو پھر مجرم کو سزا دی جائے. بالکل ہوگی, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, وہی عسکری قیادت آپ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے نا. اب فیصلہ عسکری قیادت نے نہیں کرنا, آپ کی عدالتوں نے کرنا ہے. عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہوں گے ان کو جو سسٹم ہے اس سسٹم میں فیصلے ہونے ہیں نا. اس سسٹم میں عسکری قیادت کا ایک ڈیمانڈ ہے, ایک موقع پی ٹی آئی کا ہے, وہ چلنے دے, ادھر عدالت کو فیصلے آنے دے. لگتا ہے آپ کو کہ کہیں پہ کوئی اگر ریلیف ملتا ہے حالیہ دنوں میں بھی, آنے والے دنوں میں, چونکہ ایک دعویٰ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے, یہ اسٹیٹمنٹ کہیں پہ کوئی وزن رکھتی ہے؟ دیکھیں ان کے بہت سارے دعوے ہیں. ابھی صورتحال کل ان کی یہ تھی کہ ابھی خاور مانیکا کو پکڑ کے مارے تھے, جو ہم نے سب کچھ دیکھا, مطلب بکلا گردی کی انتہا ہے, اور پھر اس کو وہ ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے. آج اس پہ مقدمہ بھی درج ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے جو مین بکلا ہے ان کے نام اس میں, اور دہشت گردی کی دفعہ. بانی پی ٹی آئی ابھی آپ کو جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. میں وہی پوائنٹ بتانے لگا کہ جو بکلا آپ کو یہ کلیم کر رہے تھے کہ جناب بانی پی ٹی آئی بڑی جلدی باہر آ جائیں گے, وہی مین
पंजोता साहब जो हैं वो उस मुकदमे में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है वो आज कबीना का इजलास हुआ है जिसमें सिंध हुकूमत का कंटोनमेंट के इलाकों पर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने समेत बाकी जो अहम मौज़ूआत हैं उनके ऊपर भी डिबेट हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है एहसन ज़िया साहब कि जो कंटोनमेंट के इलाके हैं अब उनसे भी जो है वो टैक्स वसूल किया जाएगा, क्या कहेंगे? ये बड़ा मुश्किल फैसला है और देखना यह है कि अमल दरामद करवा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही है कि शेर के मुंह में हाथ डालना और जो टैक्स वो इकट्ठा कर रहे थे उनसे वो लेना बहुत मुश्किल सा काम है। लेकिन बहरहाल सिंध कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया है कि वो ये करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर कंटोनमेंट बोर्ड जो है इकट्ठा करते हैं। लेकिन असल में ये सिंध गवर्नमेंट का फैसला नहीं है बल्कि ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। कुछ अर्सा कबल ये तकरीबन दिसंबर के अंदर, ये तो मार्च में अब इन्होंने किया ना, ये दिसंबर के अंदर गालबन जो था ये हुआ था कि कुछ साइलिन जो थे वो सिंध हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने ये रिट की कि जनाब इनका ये राइट नहीं है। जब से 18वीं तरमीम आई है तो उसके बाद कंकरेंट लिस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो जिसके मुताबिक अब ये कैंट वाले ये वाला प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले सकते हमसे। अच्छा। तो इसके लिए फिर अदालत ने बड़ा वाज़िया क्लियर किया कि ये इलीगल है, कंटोनमेंट बोर्ड जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले सकता। अच्छा, ये दिसंबर के बाद अब ये समझे कि मई में जाके कैबिनेट ने ये फैसला किया। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि ये इसी तरह का एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने भी किया हुआ है। अच्छा। सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी लोग गए, उन्होंने कहा जी सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है प्रॉपर्टी टैक्स का और हमें इतना टैक्स आ गया और ये ले नहीं सकते, इनका ये राइट नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन की फलानी क्लास के तहत जो है ये नहीं ले सकते। तो फिर ये इस तरह का फैसला यहाँ पर भी है। लेकिन पंजाब की कैबिनेट में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस इशू को आगे बढ़ा सकें और इसके ऊपर कोई फैसला कर सकें। सिंध में बहरहाल ये फैसला हो गया। अब देखना ये है कि सिंध ये एक बोन ऑफ कंटेंशन होगी बहुत बड़ी सिंध के अंदर और ये बोन ऑफ कंटेंशन जो है ये चीज़ों को कहीं और भी ले जा सकती है, क्योंकि वहाँ से टैक्स लेना कोई आसान काम नहीं है। बेशक अदालतें फैसला कर रहे हैं, अब देख लेना वहाँ क्या पोजीशन है। अब इसमें थोड़ी सी बात करता हूँ कि वो जो अभी एक शायर के उठाने जाने वाला वाक़या था उसमें कहा था अदालत ने साइक्टर कमांडर को बुलाने का, लेकिन उन्हें ये तो बता दिया गया कि जी वो कश्मीर में है, आज़ाद कश्मीर में है या मुजफ्फराबाद में है, लेकिन वो आए नहीं। वो दोनों साहबान जिनको अदालत ने बुलाया था वो नहीं आए, बात अदालत को ख़त्म करना पड़ी। तो अब ये सेम उसी तरह का केस है कैंटोनमेंट बोर्ड से, बल्कि उससे भी बहुत बड़ा केस है क्योंकि ये अरबों रुपए का मामला है। तो सिंध गवर्नमेंट कैसे लेगी ये आने वाले वक्त बताएगा। और फिर क्या अगर ये अमल दरामद हो जाता है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था तो ये समझ लें कि ये कंटोनमेंट बोर्ड सिर्फ सिंध के लिए नहीं था, ये फैसला ओवरऑल था सारे मुल्क के लिए। अब उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये रिट लगी और हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया इसी तरह का। अब देखना ये है कि क्या पंजाब में भी ऐसा होगा, फिर होगा तो फिर बलूचिस्तान और तो एक नई एक दाग बेल डलेगी, एक नया फैसला है और ये एक बहुत बड़ा एक समझे कि माली एक फ़ायदा होगा जो आपकी सिविल गवर्नमेंट है जो वहाँ से उनको आएगा। लेकिन जारी बात है कंटोनमेंट बोर्ड जो चलता है वो इसी तरह के टैक्सेस के ऊपर चलता है, वो कैसे चलाएंगे, वो इस केस को चैलेंज करते हैं या नहीं करते, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। सिंध हुकूमत का जो है वो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का भी ऐलान कर दिया, इस पर भी अमल दरामद होगा कि नहीं? ये तो अच्छी बात है, सरकारी मुलाजमीन को मिलनी चाहिए। देखें कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कहता है कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि हर शहरी को एक तो तालीम दे, उसकी जान की हिफाजत और उसको छत दे। और ये रोटी कपड़ा मकान का जो भुट्टो साहब ने नारा लगाया था उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गारंटी करता है कि जो होगी उसको छत प्रोवाइड करेगी रियासत। लेकिन रियासत चूँकि मेरा ख्याल है यहाँ जो आपकी एलीट है जो 2% है उसको तो सब कुछ प्रोवाइड करती है, लेकिन उसी गरीब के कपड़े उतरवा के, उसी जूते उतरवा कर और उसी की जो है छत छीन कर और उसकी जेबें खाली करके उन सबको तो छत प्रोवाइड करती है, लेकिन एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी को इससे महरूम कर दिया गया। तो चले सरकारी मुलाजमीन को ही सही अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो ये एक अच्छा फैसला है। इस फैसले को मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के ऐसे सब ऐलानात तो होते हैं, लेकिन सवाल ये ना कि उसके ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं होता। एक खुशाइन बात तो है, लेकिन वो तभी खुशाइन है जब अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता है। ऐलान कर देना तो काफी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पंजाब में भी जो है अमल दरामद होता रहा है किया गया था। पिछले 2-3 दहाइयों के अंदर ये फैसले होते रहे हैं, बहुत सारी सरकारी मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटीज जो है बनती हैं और सेक्रेटरी ये तो फायदा हो गया सरकारी मुलाजमीन के लिए, और जो बाकी अवाम है उसका क्या करना है? जी अवाम की तरफ आ जाते हैं ना, अवाम को भी घर में तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में ये होना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन था सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, तो वो जो है वो अच्छी बात है। और पिछली 2 दहाइयों से ये मुख्तलिफ जो सरकारी मुलाजमीन की बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं पूरे पाकिस्तान में बनी हुई हैं और जो रह जाते हैं
وہ پھر ہوتا ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد جو ہے گورنمنٹ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ جی جو نئے ہیں ان کے لیے بھی بننا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہاں جو عام آدمی جو ہے چھت سے محروم ہے, بہت ساری گورنمنٹس آتی ہیں, شروع میں اعلان کرتی ہیں, الیکشن میں بھی کرتی ہیں کہ ہم سستے پلاٹ دیں گے, سستے گھر دیں گے, جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں گھر بنانے کا فیصلہ کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے, ان کی گورنمنٹ نے بہت بڑا اعلان کیا تھا, کروڑوں نوکریاں اور لاکھوں جو ہیں گھر دیے جائیں گے. تو وہ جو ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکے, اسی طرح باقی بھی پورے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے 3 مرلے 5 مرلے کے گھر, لیکن اس کے پیچھے جب تک آپ کی ول نہیں ہوگی پولیٹیکل جماعت کی تو وہ اسے پورا نہیں کر سکتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر میں ہسٹری اٹھا کر دیکھوں تو ان کی طرف سے جو سرکاری ملازمین ہوں یا عام لوگ ہوں, انہیں یہ جو روٹی کپڑا مکان کا جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا تو بہت حد تک, مکمل طور پہ تو نہیں اس کو عمل درآمد انہوں نے کیا, لیکن بہت حد تک, اور جیسے کچی آبادیاں جو ہیں انہیں ریگولرائز کیا گیا ان کے دور میں, یہ پیپلز پارٹی کے خاص کام ہے. اسی طرح بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی جس کے اندر عام لوگوں کو بھی گھر دیے گئے, زمینیں دی گئیں, اور وہاں سندھ کے اندر بھی یہ پیپلز پارٹی کے ان کو تھوڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں. باقی شاید جماعتیں اس طرح نہیں کرتی, مسلم لیگ نے بھی یہاں پہ کیا ہے, لیکن ان کے دعوے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا عملاً جو ہے نا ذرا کم چیز ہے. صحیح ہو گیا, آگے بڑھیں گے. نون لیگ کی جو اتحادی پارٹی ہے استحکام پارٹی, اب انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کابینہ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے 2 وزارتیں بھی مانگ لی ہیں. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ 1 وزارت دینے کا جو ہے وہ انہوں نے اندیا دیا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ تاخیر کا شکار ہو گئے, دیر کر دی؟ وہ حصہ بقدر جسہ ہی ملنا نا, جتنا آپ کا حصہ اتنا ہی آپ کو جو ہے مطلب نا جتنی سیٹس ہیں جسہ اتنا ہی حصہ ملنا ہے نا, تو جتنی آپ کی سیٹس ہیں اتنا ہی ملنا ہے. تو بہرحال ایک شوق تو ہے, جہاں تک علیم خان صاحب ہیں یہ انہوں نے اب چینل بھی کھول لیا, اس سے پہلے اخبار بھی تھا, لیکن یہ سیاست میں بڑا ڈیسپریٹ رہے ہیں, ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے. یہ بعد میں مشرف دور میں بھی نگران وزیر اعظم رہے, اس دور میں بھی یہ وزیر رہے پنجاب کے, اور پھر یہ بڑی کرتے رہے کوشش کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو حکومت کے اندر ایک اہم عہدہ ملے. پھر پی ٹی آئی جب آئی ادھر گورنمنٹ کے اندر تو پھر علیم خان صاحب اس وقت پوری کوشش کرتے رہے کہ انہیں سی ایم پنجاب بنا دیا جائے, نہیں بن سکے. پھر اختلافات پیدا ہو گئے, علیحدہ ہو گئے. پھر جب یہ گورنمنٹ آئی تو اب ان کے وہ چانسز جو ہوتے ہیں علیم خان صاحب کے کہ کوئی صدر بن جائے, یہاں پہ وزیر اعلیٰ بن جائے, وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے شعیب صدیقی صاحب وغیرہ ہیں 1-2 لوگ, تو ان میں سے کسی ایک کو یہاں کو وزارت مل جائے تاکہ وہ بھی گورنمنٹ کے اندر ایک حصہ رہے. بہرحال وہ اپنے کام تو ان کے نکل رہے ہیں. ابھی روڈا نے ان کو بہت بڑی زمین سرکاری ان کے حوالے کی ہے, جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی جناب یہ مجھے پریشرائز کرتے ہیں اور مجھے بلیک میل کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے روڈا نے اس دفعہ ان کے نام پر بہت زیادہ زمین ان کے حوالے کی ہے, وہ اربوں روپے ان کی مالیت ہے. تو ظاہری بات ہے جب زمینوں کا کاروبار آپ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ فائدے بھی گورنمنٹ میں آ کے اٹھاتے ہیں. تو جب وزارتیں ہوتی ہیں تو پھر کاروبار بھی چلتے ہیں. اتنی تاخیر سے کیوں یاد آیا کہ ہمیں جو ہے وہ 2 وزارتوں میں اپنا حصہ مانگنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے جو سربراہ تھے جہانگیر صاحب جو ہیں, جہانگیر ترین صاحب جو تھے, انہوں نے جب بری طرح الیکشن ہارا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پارٹی سے بھی علیحدہ ہو رہا ہوں, اور انہوں نے سیاست سے بھی جانے کا جو ہے اعلان کر دیا. ظاہری بات ہے پارٹی کو اس وقت سیٹ بیک پہنچا کہ ان کا لیڈر جو ہے وہی ہار گیا, لیکن بہرحال ان کی جماعت جیتی. اچھا اس سیٹ بیک سے نکلتے ریکور کرتے ان کو ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم ملا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر نئی فارمیشن شروع ہوئی تھی پنجاب گورنمنٹ کے اندر, اور وہ پھر نون لیگ اپنا حصہ چاہ رہی تھی اور باقی جماعتیں چاہ رہی, تو ایک اس کے اندر سے نکلتے تھوڑا سا انہوں نے سٹے کیا. اور جیسے ہی اب بجٹ کے بعد یہ نون لیگ کی اتحادی جماعت ایسے سب تو نون لیگ کے ساتھ مرج ہو جانا چاہیے بس, ٹھیک ہے. وہ جو نہیں, میرا خیال ہے آج انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جو علیم خان صاحب ہیں, ایک تو انہوں نے اسے ٹوٹلی ٹیک اوور تو پہلے ہی انہوں نے کر لیا ہوا ہے, لیکن ایک تو اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ایکٹیولی رول پلے کریں اور وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. آج جو ان کے ڈیسیژن یہ ہوئے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر جو آپ کی پارٹی کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے پورا بنایا جاتا ہے, تنظیم سازی جس کو کہتے ہیں, وہ تنظیم سازی کی جائے. لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر, ملک بھر کے اندر جو ہے نا اپنے نمائندے کھڑے کیے جائیں. ڈیفینیٹلی جب آپ شروع کے اندر آپ کی اگر پارٹی چھوٹی ہوتی ہے تو تنظیم سازی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے تحت آپ پارٹی کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ جب آپ کے ہر نمائندے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک اپنا رول پلے کرتے ہیں. پھر جب وہ رول پلے کرتے ہیں تو چھوٹی پارٹیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں, پیچھے فائنانسز چاہیے ہوتے ہیں اصل میں. اچھا گورنمنٹ استحکام پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی پارٹی تو نہیں تھی حسین صاحب, اتنے بڑے بڑے نام تھے, اب وہ شکست ان کو بہت بری طرح, یہ وہ علیحدہ چیز ہے, لیکن پارٹی تو چھوٹی نہیں تھی. دیکھیں اس میں اتنے بڑے نام تھے, انہیں شکست ہوئی نا, اب اس پارٹی کو اب اس کی لیڈرشپ بھی چینج ہو گئی نا. اب لیڈرشپ کے بعد علیم خان صاحب آ گئے, لیکن پارٹی کا نیٹ ورک بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہیں گورنمنٹ کے اندر ہو, گورنمنٹ سے آپ کو بہت سارے فائدے پہنچ سکتے ہیں. تو لوگ بھی یہ جب پارٹیاں ایکسپینڈ کرتی ہیں نا, دیکھیں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کب ایکسپینڈ کی, جب وہ چھتر چھایا جو تھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ملی تو پھر ان کی ایکسپینشن ہو گئی. بعد میں ان کی لڑائی علیحدہ بات ہے.
عمران خان صاحب جو تھے پہلے یہاں آپ نے دیکھا 10 12 سال 15 سال بلکہ 17 سال تک ویسے ہی دھکے کھاتے رہے. وہی عمران خان صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا. جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا تو یہاں مینار پاکستان کا جلسہ بھی بڑا ہو گیا اور پھر وہ سارا سسٹم چلا. اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا تو پارٹی بھی بڑی ہو گئی, گورنمنٹ بھی آ گئی. جب ہاتھ اٹھایا تو پارٹی بھی سمجھے کہ اب آہستہ آہستہ تیزی سے ختم ہو گئی, لوگ بھی ہٹ گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ گورنمنٹ بھی چلی گئی. تو اس میں طاقتور قوتوں کا بڑا رول ہوتا ہے پارٹی کو ایکسپینڈ کرنے میں. میاں نواز شریف صاحب کی مثال لے لیں کہ جب ضیاء اللہ صاحب کی چھتری ان کے نیچے وہ آئے تو ان کی پارٹی ایکسپینڈ کر گئی, وہ حکومت میں بھی آ گئے. تو یہاں پر اگر آپ نے پارٹی بھی بنانی ہے تو آپ کو طاقت کے جو سورسز ہیں ان کے ساتھ مل کے کرنا ہوتا ہے. اگرچہ کہ اب علیم خان صاحب جو ہے نا, یہ پیسے کے معاملے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کمزور بھی نہیں ہے, پھر دل بھی ان کا بڑا ہے, یہ خرچ بھی لیتے ہیں. ترین صاحب کی بات کر لیں تو وہ بھی پیسے کے معاملے میں جو ہے وہ کمزور شخصیت نہیں تھے, لیکن چونکہ عوامی جب میدان میں اترے تو پھر عوام نے جو ہے وہ بری طرح شکست کا لیکن سامنا دیکھیں نا کرنا پڑا. ان کے اندر دیکھیں اگر انہیں شکست ہوئی لیکن علیم خان صاحب کو تو کامیابی ہوئی نا, ان کے لوگوں کو کامیابی تو ہوئی. تو جو کامیاب ہوتے ہیں وہی پھر لیڈ کرتے ہیں. جو صورتحال تھی ایسے سب وہ چونکہ وہ جو توقع کر رہے تھے وہ تو خیر نہیں ہو سکا چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. مجھے دے اجازت, نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.